अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में मफादात का टकराव किस तरह चलता है और किस तरह से मफादात के हामिल ग्रोह एक दूसरे से टकराते हैं या अपनी मोनोपोलीज़ को चैलेंज करने वाले लोगों को सरकारी ख़जाने सरकारी इस्तेमाल करके उसको किस तरह ख़त्म करते हैं, उसका अंदाज़ा आप इससे कर लीजिए कि कराची के जितने भी फनांसर्स हैं, वो जब हुकूमतों को या पार्टियों को फनांस करते हैं तो जवाब के अंदर एक सहूलत चाहते हैं कि SSCP के अंदर जो तकर्रियाँ होंगी वो हमारी मर्ज़ी से होंगी, ठीक है। और नतीजे के तौर के ऊपर जितना मर्ज़ी बड़ा स्कैंडल हो जाए स्टॉक मार्केट के अंदर, उसकी कभी इंक्वायरी नहीं हो पाती, वो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट साबित होती है। गुज़िश्ता दिनों हम इस्लामाबाद में एक आला शख्सियत से मिले और आला शख्सियत ने हमें बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रॉपर्टी का इस वक्त है और प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी डीलर जिस तरह लूट मार कर रहे हैं, यार इसके अंदर हाईटेक लोगों को लेके आना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से ये होना चाहिए। अब उन्होंने जो सिस्टम मुझे समझाया और मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, वो सिस्टम ये है कि आपके पास या पाकिस्तान में अगर आप आज के दिन भी प्लॉट ख़रीदना चाहें तो एक आपको सर्टन रकम चाहिए, मतलब कि कम से कम प्लॉट को बुक करवाने के लिए भी तो आपको एक मखसूस रकम चाहिए होती है ना, 4-5 लाख रुपया, और फिर माहाना किस्त और रेगुलर किस्त, और अगर आप उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो आपका प्लॉट कैंसल और उसमें से कमीशन और पूरे अखराजात काट के आपको 60% के करीब रकम वापस मिलेगी। और अगर आप अपना वो प्लाट बहाल रखना चाहते हैं तो उस पर जुर्माने, और यूं सफ़ेद पोश हजरात को जो अपने मकान की ख्वाहिश लेके पैदा होते हैं वो यही ख्वाहिश लेके कब्रों में जा सोते हैं। पाकिस्तान के अंदर घरों की बहुत ज़्यादा शार्टेज है और 3.5 लाख घर हर साल चाहिए होता है और बनता है तकरीबन 1.5 से 2 लाख। तो इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे सप्लाई एंड डिमांड का गैप कितना बड़ा है। नए शहरों का ना आबाद होना, और वो एक लंबी बहस चली जाएगी, और वहाँ पे सरकार का इसमें इंटरेस्ट ना होना जो है वो एक अहम वजह है। पुराने शहरों के अंदर ही जो जगहें रखी हुई हैं उसके लिए अल्लाह आपका भला करे, जंगलात के लिए या ग्रीन एरियाज़ के लिए, जो चरागाह के लिए जो जगह रखी हुई हैं, उन जगहों के ऊपर बैरिया टाउन बनी जा रहे हैं और हुकूमती अहलकार और हुकूमत के अंदर लोग जो हैं वो इस जुर्म के अंदर उस बहुत बड़े मुजरम जिसका नाम मलिक रियाज है वो शरीक होते हैं। इस्लामाबाद का ये आप अंदाज़ा कर लें, सुप्रीम कोर्ट तक का जजमेंट मौजूद है कि ये जो बैरिया टाउन है ये उस जगह पे बना है जिसको कि ग्रीन एरिया होना चाहिए ताकि इस्लामाबाद के लोग सांस ले सकें, साफ सुथरा सांस ले सकें, लेकिन उन्होंने बैरियर टाउन बढ़ा दिया, किसी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आर्डर दे चुका, कोई हुकूमत उसको एग्जीक्यूशन उसकी फाइनल कर चुका है, कोई हुकूमत उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। तो हमारे जर्नलिस्ट हजरात कभी इसका भी जिक्र कर दिया करें, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना सही सोशल मीडिया पे जिक्र कर दिया करें। तो खैर, कहने का मतलब ये था कि ये होती है एक्सप्लॉयटेशन, जो आम आदमी, जो सफ़ेद पोश आदमी जिसकी इनकम ऐसी नहीं है कि उसके वालिद साहब उसको के लिए कोई मकान छोड़ के गए हों कि वो पुराना मकान बेच के कोई छोटा नया मकान ख़रीद ले, और जो अपने तई ख़ास तौर पे ये जो जॉब करने वाला तबका है वो लुटता है फिर किस्त पे प्लाट खरीदने के हवाले से। मैं ज़ाती तौर पे किस्तों पे प्लाट खरीदने का हामी इसलिए नहीं हूँ कि उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर ही होते हैं ना यार, 2-4 सड़कें मारने से बंदा कोई डेवलपर तो नहीं बन जाता ना। हाँ, तो वो जो नाम नहाद डेवलपर और दरअसल प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो उसको लूटते हैं, उसका खून चूसते हैं, उसकी उम्र भर की कमाई जो है वो ऐंठ लेते हैं। इसमें सबसे मजलूम तबका जो होता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का होता है। यूथिया मजहूरुल कौम जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद ओवरसीज़ एडिशन, इसको निकाल दें इसमें से। जो शुरफा हैं वहाँ पे, शुरफा की तादाद वहाँ पे ज़्यादा है यार, मतलब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर बहुत शुरफा हैं, मतलब कि बेचारे प्रोफेशनल ख़ास तौर पे डंकी लगा के नहीं जाने वाले हैं, जो असल में प्रोफेशनल हैं, मेरिट के ऊपर अपना H1 वीज़ा वगैरह अर्न करके गए हुए हैं। उनकी भी ख्वाहिश होती है यार अपने घर के अंदर एक प्लॉट होना, एक घर होना चाहिए, तो वो इस पे ख़ास तौर पे इसका विक्टिम बनते हैं। और अगर उनको घर मिल भी जाए, खुदा ना खास्ता बड़ी मुश्किल के बाद अगर वो मिल भी जाए घर, अल्लाह करे मिल जाए यार,
تو اس کے اوپر پھر وہی سوسائٹی قبضہ وبضہ بھی کروا دیتی ہے. تو خیر آتے ہیں تو انہوں نے سسٹم یہ انٹروڈیوس کروایا, یہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ کے پاس 2,000 روپے بھی ہیں تو آپ اس میں بھی پراپرٹی کا اتنا کا حصہ خرید سکتے ہیں. مطلب اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ آپ نے 5 مرلے کا گھر خریدنا ہے, پیسے آپ کے پاس جو ہے وہ 100 اسکوائر فٹ کے ہیں یا 50 اسکوائر فٹ کے ہیں, تو آپ 50 اسکوائر فٹ خرید لیجئے, اور پھر جب جیسے جیسے پیسے آئیں ویسے ویسے اس کے اندر ڈال کے تو وہ آپ کو باقاعدہ رجسٹری کر کے دیں گے, اور رجسٹری ہوتی جائے گی. ہو سکتا ہے جب تک وہ سوسائٹی ڈیولپ ہو آپ 5 مرلے کے پیسے پورے نہ کر سکے ہوں, آپ کے 2.5 مرلے کے پیسے ہوئے ہوں, تو سوسائٹی کہے گی کہ لو بھائی, سوسائٹی وہ ادارہ کہے گا کہ سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی. تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے باقی 2.5 مرلے کی پرائس جو ہے وہ امیجیٹلی ادا کر کے تو 5 مرلے کا اپنا پلاٹ سیکیور کرنا ہے. اگر نہیں کر سکتے آپ تو پھر یہ بھی اچھی قیمت پہ بیچ دیجیے. اور اس دوران جو ہے جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی جاتی ہے تو وہ جو اس نے 10,000 کا حصہ خریدا ہوتا ہے وہ 10,000 کا نہیں رہتا, اس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو یوں آپ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک آدھ اس طرح کی سوسائٹی بھگتانے کے بعد, میں چھوٹے طبقے کی بات کر رہا ہوں, وہ اپنا 3 مرلے کا یا مطلب پہلے حلے کے اندر انہوں نے 3 مرلے کا فرض کریں پلاٹ بک کروایا, میں بالکل منیمم پہ بات کر رہا ہوں, اور سوسائٹی کے 3 سال کے اندر یا 30 ماہ کے اندر ڈیولپ ہونے میں کے دوران وہ جو ہیں اس کا وہ, میں بلڈنگز کی طرف ابھی جاتا ہوں, اس کا نہ وہ کر پائے جسے کہنا چاہیے مطلب کہ ہارڈلی کوئی 1 مرلے کی قیمت جمع کروا پائے, اور سوسائٹی نے فائنل نوٹس بھیج دیا کہ لو پائن 2 مرلے کی ڈاؤن پیمنٹ دے دیں آج کے ریٹ کے مطابق. جب انہوں نے 1 مرلہ بک کروایا تھا یا اس میں پیسے جمع کروانے شروع کیے تو ہو سکتا ہے اس وقت 1 مرلہ 50,000 روپے کا ہو, لیکن اب چونکہ ڈیولپ ہو گیا تو وہی 1 مرلہ جو ہے اس کی پرائس بڑھ کے 1.5 لاکھ ہو چکی ہوتی ہے. مطلب اتنا ایک تو فرق پڑ گیا ہوتا ہے, چلیں لاکھ تو ہو گئی ہوگی, وہ 1 مرلہ بیچے گا, لاکھ روپے اس کے ہاتھ آئے گا, تو وہ جا کے اس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہوئی کسی اور سوسائٹی کے اندر پنگا لے لے گا. یوں اس کو ٹائم کی ویلیو پیسے کی شکل میں ملے گی, اس کی انویسٹمنٹ بھی ہوتی جائے گی, اور جب پیسے آئیں تب وہ اس کے اندر اپنی بائنگ کرتا جائے. یہ بہت اچھا نظام ہے, آن لائن ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا شخص بھی اس کے اندر انویسٹ کر سکتا ہے. کل ہمیں فیڈ بیک آیا کینیڈا سے, اس طرح کے اسلام پنڈی کے ایک منصوبے کے اندر کسی اوورسیز پاکستانی نے انویسٹ کر رکھا ہے, اور انہوں نے مطلب کہ کوئی ہوٹل بن رہا ہے, ملٹی سٹوری بلڈنگ بن رہی ہے, تو انہوں نے اتنے اسکوائر فٹ جگہ خریدی ہے یا خریدوائی ہے گئی ہے ان کو, جس کے اوپر وہ آتا ہے, مطلب جس کے اوپر 1 کمرہ بنے گا اس ہوٹل کا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے, آپ 100 اسکوائر فٹ خرید لیتے ہیں, آپ 50 اسکوائر فٹ خرید لیتے ہیں, پھر اس کے اندر ایڈیشن کرتے جاتے ہیں. کوئی اس طرح کا نظام ہے جو میں سمجھا ہوں. تو ان صاحب نے ہمیں کہا کہ اس کے نتیجے کے اندر, وہ جو بڑی شخصیت ہیں, وہ بڑی شخصیت نے کہا کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ جو بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے ہے ان کے بیڑے غرق ہوں گے, ان کی منوپلی ٹوٹے گی. میں نے کہا سر ڈی ایچ اے تو آپ کا ہے, کہتا ہمارا تو ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ غریب کے لیے تو اس کے دروازے بند ہیں نا, عام بندے کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اگر یہ نظام آ گیا, اس نظام کے اوپر پہلا حملہ ہوا جی پی ٹی آئی کی ایم این اے جو شوزب ہیں, وہ کیا نام ہے جی, ہاں کمل شوزب صاحبہ جو ہیں, ان کے ہسبینڈ کی طرف سے پہلا حملہ آیا. انہوں نے نوٹس کٹ مارا 4 کمپنیوں کو کہ جناب آپ اللیگل کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ پہلے ہمارا کام تو سمجھیں اور پھر ہمیں اللیگل قرار دیں. آپ نے جس کھاتے میں ڈال کے ہمیں اللیگل قرار دیا ہے, ہم تو اس کھاتے میں فال ہی نہیں کرتے. خیر وہ ہمیں پتہ چلا کہ بعد میں انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا, اور ایس سی سی پی کے علم میں بھی پہلی دفعہ آیا کہ اس طرح کا بھی وہ کام ہوتا ہے. یہ آن لائن پورٹل ہے, جس طرح یہ زمین.com اور وہ پی ٹی آئی نے جو لانچ کیا ہے یار اسلام آباد سے, کیا نام ہے, میں اس کا نام بھول جاتا ہوں. یہ اس طرح کا پورٹل ہے, اور اس کے اندر ہم بیسیکلی شورٹی دیتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں. جس طرح اسٹاک ایکسچینج گارنٹی لمیٹڈ ہوتا ہے, اس طرح ہم گارنٹی لمیٹڈ ہوتے ہیں. بھائی جان آپ گارنٹی لمیٹڈ ہے, اسٹاک ایکسچینج ایس سی سی پی نے کہا جی آپ گارنٹی لمیٹڈ ہیں تو پھر بھی آپ کو رجسٹر ہونا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم پیسے تھوڑی وصول کرتے ہیں جس طرح اسٹاک ایکسچینج کے پیسے. وہ خیر ان کا آپس میں ڈائیلاگ چل رہا ہے. اس پارٹی کا کہنا ہے کہ جو پارٹیاں جو ہیں ان کا کہنا ہے, 5 کمپنیاں تھیں میرے خیال, 5 کو نوٹس جاری ہوا, ان کا کہنا ہے کہ جناب ہم یہ کام لیگل طریقے سے کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں پائن آپ نے تو اس بات کی ہم سے اجازت نہیں لی. جب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کام کرنے کے 2 لائسنسز پی ٹی آئی کے سپانسرز کو ایس سی سی پی جاری کر چکا ہے.
اور ان کے پاس ان کے جو کہ نارملی پی ٹی آئی کے اندر پائی جانے والی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے منہ کھول کے بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں لیکن پلے ککھ بھی نہیں ہوتا. جب کام کرنے کا موقع آتا ہے تو لد کر دیتے ہیں. جیسا ان کا قائد کر رہا ہے ویسے ہی یہ ڈاؤن ٹو باٹم سارا ایک ہی سانچے میں بنی ہوئی مخلوق ہے. جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو لد کر دیتا ہے. وہ کمپنیاں جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے یہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں یہ لائسنس, اور انہوں نے اس کے اوپر دھیلے کا کام نہیں کیا, اور جنہوں نے کام کیا ہے ان کے اوپر انہوں نے فوراً چھاپے پڑوا دیے ہیں. چھاپے مارے جانے کے پیچھے جو 2 مافیاز جن کا میں نے نام لیا ہے, ڈی ایچ اے اور ملک ریاض صاحب بھی شامل تھے, کہ یہ سسٹم اگر آ جاتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز جو کہ اپنے لیے کم بجٹ ہونے کے باعث اپنے آپ کو ایڈورٹائز نہیں کر پاتی, اور وہ چور لٹیرے کبیر ٹاؤن جیسے, اب دیکھیں نا کبیر ٹاؤن جو ہے, یہ کبیر خان صاحب جو تھے یہ لاہور کے اندر ایسے آئے کے پی کے سے کہ یہ یہاں پہ بالکل ہی ٹکی ہو گئے. پہلے اگر آپ کو دور یاد ہو کبھی چنگیاں ہوتی تھیں, پتہ نہیں آپ میں سے بیشتر لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہے, مسول چنگی کے کانٹریکٹر ہوتے تھے لاہور کے, ذوالفقار اور یہ کبیر خان. ذوالفقار صاحب جو تھے وہ مرڈر ہو گئے. کبیر خان کے اوپر الزام تھا کہ اس نے اپنے پارٹنر کو یہ کروایا, لیکن بنا کچھ نہیں. اس کے بعد انہوں نے کبیر ٹاؤن بنایا, اس کے اندر فراڈ کیا. 100 ایکڑ اگر زمین تھی تو انہوں نے 500 ایکڑ بیچ ڈالی. اس کے اوپر ایل ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ تمام ایکسٹینشنز اللیگل ہیں, بچیے گا ان سے. اب انہوں نے جناب وہ کنگز ٹاؤن لانچ کر دیا, یعنی کہ اتوں جنی چوری کرنی سی کر لی ہے, اور حیرت ہے کہ ایل ڈی اے نے وہ اپروو بھی کر دیا. لیکن ایک ان کے اندر بات تو ہے, یہ پی ٹی آئی کے سپانسرز ہیں, میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو انہیں پتہ ہے کہ پیسے کہاں پہنچانے ہیں, کس کو پہنچانے ہیں اور کتنے پہنچانے ہیں, اور وہ بڑے کامیاب ہیں. اب دیکھیے ہم جب ارلی 90s کے اندر ہائی کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو اس وقت ان کا کیس وہاں پہ لگا ہوتا تھا کہ جناب یہ جو حکومت نے نواز شریف نے راتوں رات وہ کینسل کر دیے تھے نا کہ جناب مسول چنگیاں ختم, تو یہ اس کے اوپر تھے کہ ہمیں اتنی کمپنسیشن دی جائے اور یہ کیا جائے, اور ٹھیکہ ہمارا کینسل کر دیا اور اس کا ٹھیکہ چلا رہے ہیں, اور یہ وہ سارا کچھ. اس وقت ہم نے ان کو دیکھا تھا, یہ ابھی تک یہ لینجیں جو ہیں یہ چمٹی ہوئی ہیں اس شہر کو. خیر یہ ایک الگ نقطہ تھا. تو اس طرح کے جو فراڈ ہوں گے نا, کیونکہ وہ کمپنی جب کسی پورٹل کو, کسی بلڈنگ کو, کسی سوسائٹی کو اپنے اوپر سیل ہونے کی اجازت دے گی اور گارنٹی لمیٹڈ ہوگی, تو وہ پھر اس کے دیگر کریڈینشیل کی بھی گارنٹی دے گی نا. اور اگر وہ کمپنی 2 نمبر نکل آتی ہے تو یہ کمپنی پھڑی جائے گی جس نے کہا تھا کہ ہاں لے ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ کے کہ یار اے نہ لینا یا اے لے لینا نکل جاتے ہیں نا چپکے سے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں, بعد میں ہماری بعض باتیں غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں. اس کی بات غلط ثابت ہوگی تو وہ پکڑی جائے گی. تو یہ ایک نئے کاروبار کا آغاز ہے جس کے اوپر ہمارے ملک کے روایتی جو مافیاز ہیں وہ حملہ آور ہیں. اللہ کرے اس میں سے کوئی بہتری نکلے اور یہ معاملہ عدالتیں چڑھنے سے پہلے نپٹ جائے. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی لرننگ ہو جائے اور وہ اس کاروبار کو آگے چلنے دیں. پی ٹی آئی کے سپانسرز نے نہ پہلے کچھ کیا ہے نہ اب کچھ کیا ہے. وہ لائسنس بیچ کے دیہڑی لگا کے نکل جائیں گے تو کاروبار چلے گا بھائی جان, کنول شوزر کے ہسبینڈ صاحب, تو یہ پھر آگے بات چلے گی نا. ہاں کاروبار کو چلنے دیں, سب کے لیے اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا, آپ کے لیے بھی. اور آپ جہاں سے چھٹی لے کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو ری جوائن کرتے وقت آپ بلینئر ہو چکے ہوں گے, بلکہ ہو چکا ہونا چاہیے آپ کو. چلیے اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.